अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी हजरात का हमारे चैनल इस्लामी दर्स के एक खूबसूरत से प्रोग्राम शरई मसाइल में एक बार फिर इस्तकबाल है और खैर मकदम है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम को आप बहुत सराहते हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक या मोबाइल से शेयर किया कीजिए ताकि आप लोगों के ज़रिए और बहुत सारे लोगों की मालूमात में इजाफा हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस खिदमत का बेहतरीन सिला अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहिब की खिदमत में अर्ज है। एक साहिब सवाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अपना हाइट को नापना या वजन को तोलना नहीं चाहिए, इस तरह का आम लोगों में मशहूर है। तो इस ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है कि अपने आप को तोल सकते हैं या अपने आप को नाप सकते हैं? क्या हुक्म है इसके ताल्लुक से? इस ताल्लुक से जो लोग ये कह रहे हैं कि अपने आप को तोलना या अपने आप को नापना कि हम कितने लंबे हैं या हमारा कितना वजन है, ये सही नहीं है, दलील तलब है। यानी इसकी दलील कोई नहीं मिलती कि आखिर क्यों वो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। अपने आप को तोलना किसी मकसद के लिए, जानकारी के लिए, किसी वजह से कि हम कितने किलो के हैं, अगर ज़्यादा वेट हो गया हो उसको लॉस करना है, या किसी और मकसद के लिए डॉक्टर ने बताया है, या अपने आप को नापना, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। हम अपने आप को नाप भी सकते हैं और अपने आप को तोल भी सकते हैं। अच्छा, यानी शरीयत का इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी आप अपने आप को नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं और मेरे ख्याल से अपने आप को फिट भी रखने की आप कोशिश कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसी तरह का एक और है। वो पूछते हैं कि कुछ लोगों में मशहूर है कि जब रात का वक्त होता है, मगरिब के बाद किसी दरख्त का कोई फल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी दरख्त की कोई शाख नहीं तोड़ना चाहिए या पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इस ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है? ये भी उन्हीं अफवाहों में से एक अफवाह है जो मशहूर हो गई हैं और लोग उस पर ऐसा अमल करते हैं जैसे ये कोई फर्ज व वाजिब है। इसकी भी कोई असल नहीं है। हम दिन की तरह रात में भी ज़रूरत पड़ने पर पत्ता, फल, सब्जी तोड़ सकते हैं। अलबत्ता सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अगर ज़रूरत ना हो तो रात में जंगल के करीब, दरख्तों के करीब ना जाएं, इस ख्याल से कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा वहां छुपा हुआ ना हो। सिर्फ इस ख्याल से उसके करीब ना जाएं, ये एक दूसरी बात है। वरना दिन की तरह रात में भी आप फल, सब्जी, शाख, पत्ता तोड़ सकते हैं जैसे दिन में तोड़ सकते हैं। और ऐसी कोई दलील नहीं है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है शरीयत का जिसमें ये कहा गया हो कि आप रात में पत्ते मत तोड़िए, रात में दरख्तों के करीब मत जाइए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रात में दरख्तों पर जिन्नात आ जाते हैं। ये समझना भी गलत है, बल्कि सही बात वही है जो बताई गई कि दिन की तरह रात में भी आप फल, फूल, पत्ते तोड़ सकते हैं। इस तरह के सवालात करते रहना चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। एक साहब और बड़ा दिलचस्प सवाल करते हैं नमाज के ताल्लुक से। वो पूछते हैं कि मगरिब की नमाज हो रही थी, इमाम साहिब तीसरी रकत पढ़ रहे थे और अत्तहियात पढ़ने के बाद इमाम साहब को ऐसा लगा कि ये दूसरी रकत है। वो खड़े होने लगे। जब खड़े होने लगे तो किसी मुक्तदी ने उन्हें लुक़मा दिया। जब लुक़मा दिया तो वो इमाम साहब फिर बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने सजदा सहव नहीं किया, दुरूद शरीफ पढ़ा
اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اگر اس حالت میں نماز کو صحیح کرنا تھا تو ان کو کیا کرنا تھا, یا اس پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ قعدہ اخیرہ میں امام التحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے بھول کر اٹھ گئے. ابھی وہ پورے نہیں اٹھ پائے تھے, اتنے میں کسی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا اور لقمہ لیتے ہوئے وہ واپس بیٹھ گئے. انہوں نے درود پاک پڑھ کر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا. اس صورت میں ان پر سجدہ سہو واجب تھا, اس لیے کہ واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو چکی تھی اور ان پر سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا. ہر وہ نماز جس میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور اس کے باوجود نہ کیا جائے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے, یعنی اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے, دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اس میں سجدہ سہو کر لیں. اب سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہوئی. اور کھڑے ہونے, اگر امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے تو انہیں واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا. اگر کھڑا ہونے سے, انہوں نے لکھا ہے کھڑے ہونے سے پہلے وہ واپس آ گئے تو نماز واجب الاعادہ تھی, اس لیے کہ واجب میں تاخیر ہوئی تھی. بس انہیں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز صحیح کر لینی تھی. انہوں نے نہیں کیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہو جاتے تب ان کو کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ کھڑے نہیں ہو پائے تھے, اس سے پہلے انہوں نے لقمہ لے لیا. لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ مجھے اس وقت کھڑا نہیں ہونا تھا, یہ قعدہ اخیرہ تھا, تو پھر اس کو نہیں بیٹھنا ہے. پھر اس کو اس میں 2 رکعت نماز نفل اور پڑھنا ہے, یعنی 2 رکعتیں اور ملانا ہے, اور پھر بعد میں سجدہ سہو کرنا ہے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد, یعنی یہ مغرب کی نماز تھی تو 3 رکعت کے بعد وہ کھڑے ہوئے, تو اب 2 رکعت اس میں اور ملا کر اس کو 5 پوری کرنے کے بعد ہی وہ بیٹھتے اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرتے, تو یہ نماز صحیح ہو جاتی, نماز مکمل ہو جاتی. لیکن کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ جانا, اس سے تو نماز میں اور خرابی آ گئی. اب نماز نہیں ہوگی, دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گی نماز. بہت اچھے. اس طرح کے سوال زیادہ سے زیادہ معلوم کیجئے. یہ ہمارے ابتدائی بنیادی سوالات ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے 5 وقت آتے ہیں, تاکہ ہم کسی طرح کی کنفیوژن میں نہ رہیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکیں. ایک صاحب اور بڑا دلچسپ سوال ہے, معلوم کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک گاؤں یا قصبہ ہے جس کی 3-4 ہزار کے قریب آبادی ہے. اس قصبے میں پہلے کسی دور میں ایک مسجد رہی ہوگی, تو اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی, اور اسی قصبے میں اب کئی ساری مساجد تعمیر ہو گئی ہیں, تو سب میں جمعہ پڑھا جاتا ہے. پوچھ یہ رہے ہیں کہ اب ان ساری مسجدوں میں جمعہ ہی پڑھنا چاہیے, یا ایک مسجد میں جمعہ, باقی کی مسجدوں میں نماز ظہر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے وہاں؟ اگر وہ لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ اور باقی میں ظہر پڑھیں, تمام مساجد میں جمعہ ہی پڑھیں. اور اگر سائل یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ مصر کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا, وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے, تو اس تعلق سے پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ احناف کے یہاں جمعے کے قیام کے لیے مصر یا فنائے مصر کی شرط ہے. مصر کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں, ان میں آسان تعریف جس پر اس وقت عمل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے, مالا یسع اکبر مساجدہ اہلہ المکلفین بہا. اس تعریف کے مطابق ہر وہ جگہ, ہر وہ بستی مصر کے حکم میں آ جائے گی
جہاں کی بڑی مسجد میں وہاں کے تمام نمازی اکٹھے ہوں تو مسجد بھر جائے اور نمازی نہ آ سکیں، یعنی مسجد میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ تمام نمازیوں کو وہ اپنے اندر لے سکے۔ اس تعریف کے حساب سے اگر وہاں کئی مسجدیں ہیں تو ان کی جو بڑی مسجد ہے اس مسجد کو دیکھ لیں، وہاں اگر تمام نمازی اکٹھے ہو جائیں اس بستی کے تو وہ مسجد بھر جائے گی، یا مسجد سے باہر بھی نمازی چلے جائیں گے، اگر مسجد کے اندر نہیں سما سکتے مسجد سے باہر تک پہنچ جائیں گے، تب پھر وہاں وہ جمعہ پڑھیں بے تکلف، انہیں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پہلے سے جمعہ قائم نہیں ہے تب بھی وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس تعریف کے مطابق وہ جگہ مصر ہو گئی، اور اگر پہلے سے جمعہ قائم ہے تب تو پھر کسی طرح کی کوئی حاجت ہی نہیں رہ جاتی کہ وہاں ظہر پڑھی جائے۔ بڑی مسجد میں اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تمام نمازیوں کو اپنے اندر لے سکے اور تمام نمازی اس میں سما سکے، تو ظاہر ہے کہ اس تعریف کے مطابق اس پر مصر کی تعریف، اس تعریف کے مطابق وہ جگہ مصر ہو گئی۔ یہی حکم تمام بستیوں کے لیے ہے۔ سب تمام حاضرین و ناظرین اس کو بغور سمجھ لیں کہ اگر آپ کا گاؤں یا آپ کی بستی کی جو بڑی مسجد ہے اس میں تمام نمازی نہیں آ پا رہے ہیں تو وہ جگہ آپ کے لیے مصر کے حکم میں ہے، وہاں جمعہ پڑھیے، ظہر کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی اگر وہاں پہلے سے جمعہ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سوال جان عالم انصاری صاحب ہیں، پہلے تو وہ سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پوچھ رہے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، کچھ لیٹ ہو گیا تھا، جب میں گیا تو جماعت ہو رہی تھی، میں سیدھے جا کر جماعت میں شامل ہوا، اور جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد فوراً جو میری باقی سنتیں رہ گئی ہیں وہ ادا کروں، یا ان سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کروں؟ ان سنتوں کو ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھیے، فجر کی جو سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، اور ان کی تاکید اتنی شدید ہے، اتنی سخت تاکید آئی ہے کہ بعض لوگوں نے تو ان کو واجب تک کہا ہے۔ جی، اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے، فقہا نے واجب تک کہا، اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر جماعت ہو بھی رہی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ سنتیں ادا کر لیں، پھر جماعت میں شریک ہوں۔ اور اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ اگر سنتیں ادا کرنے میں لگیں گے تو آپ کے فرائض با جماعت ادا نہیں ہو سکیں گے، جماعت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں اور اپنی فرض نماز ادا کریں، اقتداء میں آ جائیں، امام کے پیچھے نیت باندھ لیں۔ لیکن اب چونکہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اس لیے ان سنتوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اب طلوع آفتاب کے بعد آپ کو ان سنتوں کی ادا کرنی ہوگی۔ اچھا جی، بہت اچھا۔ اس طرح کے سوال کیا کیجئے، بہت اچھی بات ہے اور بڑے بنیادی سوال ہیں، ہماری معلومات میں ضرور آنا چاہیے۔ ایک سوال اور یہ جان عالم انصاری صاحب ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری خواتین نماز ادا کرتی ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی جانمازوں کو تھوڑا ترچھا کرتی ہیں، کعبہ شریف کی طرف کرتی ہوں یا کعبہ شریف سے الگ ہٹ جاتا ہو ترچھے پن میں، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کعبہ شریف کو جس طرف سمجھتی ہیں اس طرف ان کی جانماز کا رخ ہونا چاہیے، یا وہ ترچھا کرتی ہیں وہ ترچھا کرنا ضروری ہے؟ کیا صحیح اس تعلق سے حکم ہے؟ یہ سائل کہاں کے ہیں؟ یہ سائل ہیں جان عالم انصاری صاحب سیٹ پر سے۔ دیکھیے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نماز کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف رخ کریں، یعنی ہمیں پچھم، پورب، اتر، دکھن کی جانب رخ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہاں سے سوال ہو رہا ہو جہاں ہم پچھم کی سمت سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں کہ
کراس کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں پچھم کی طرف تھوڑا سا کراس ہونے کے بعد ہی ہم سمت قبلہ کی طرف اپنا رخ کر پاتے ہیں۔ اگر وہاں سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پچھم کی طرف قبلہ ضرور ہے، لیکن بالکل سیدھا سیدھا پچھم میں نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا کراس ہو کر آتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا کراس ہو کر اپنا مصلی بچھاتے ہیں، اور تاکہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مساجد بنتی ہیں تو قبلہ رخ کرنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک قبلہ رخ ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہمیں گھروں میں بھی یہ تلاش کر لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں قبلہ رخ ہونے کے لیے ہمیں کتنا کراس کرنا ہے، اس لیے کہ وہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو سمت قبلہ کی طرف رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، آپ جنگل میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، پہلے اس چیز کو کنفرم کر لیجئے۔ اور اب تو الحمدللہ ہم بہت ایڈوانس دور میں آ گئے ہیں، ہم اپنے موبائل میں اس طرح کی اپلیکیشنز وغیرہ رکھ سکتے ہیں جن میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہم قبلہ رخ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو آپ گھر میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور باہر، شہر سے باہر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مساجد تو الحمدللہ بنائی قبلہ رخ جاتی ہیں، اس لیے آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم وہاں ترچھے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں بھی ترچھے ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر کہیں کھلی جگہ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ قبلہ رخ ہونے کا لحاظ خود کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پچھم کی طرف کون سی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم قبلہ رخ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ترچھا یا تھوڑا سا کراس کیا جاتا ہے تاکہ ہم قبلہ رخ ہو جائیں، لیکن اتنا ہی کراس کریں جتنا کراس کرنے سے آپ قبلہ رخ ہو جا رہے ہیں۔ جی، کل ملا کر مقصد اپنے رخ کو، اپنے منہ کو کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے، بس۔ اب آپ صرف اتنا ہی دھیان رکھیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح کے سوال کرتے رہیں گے اور ہمارے پروگرام سے جڑتے رہیں گے، ہمارے پروگرام سے جڑیں گے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس خدمت کو کرنے کی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔